अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। बात हम करेंगे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से। आज हमारा स्पेशल प्रोग्राम इसी पर है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से आपको मालूम है कि 2006 से एक मामला शुरू हुआ था। उसके बाद कभी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करी थी, उन्होंने फिर अटैक किया था आर्मी पे। उसके बाद जब ये बिल्कुल अटैक मोड में आ गए और बहुत नुकसानात किए, हर किस्म के नुकसानात इन्होंने ढाए हमारी फ़ौज पे और पाकिस्तान की अवाम पे। उसके बाद फिर दरमियान में कोई 6 मुआहदे हुए, 6 एग्रीमेंट्स वर मेड विद TTP के किसी तरीके से इस मामले को ख़त्म किया जाए, अपने लोग हैं उनको किसी तरह राह रास्त पे लाया जाए। लेकिन वो 6 के 6 जो थे एग्रीमेंट्स वो ख़त्म हो गए और अभी हमने देखा कि फिर एक 7वां एग्रीमेंट था जो साइन किया गया और ये कहा गया कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान से भी बातचीत की, कुछ उन्होंने भी मदद की और तहरीक तालिबान पाकिस्तान मान गए कि वो सरेंडर करेंगे। उन्होंने एक अपना जो देखा था, अपने एलामिया भी जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम सरेंडर तो नहीं लेकिन हम 1 महीने की सीज़ फायर करेंगे। वो सीज़ फायर जब का ऐलान आया, पाकिस्तान के अंदर खाने बहुत इस पर आर्ग्यूमेंट होती रही कि ये सही बात है गलत है। शहबाज शरीफ साहब ने, DGISI ने, सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने एक ब्रीफिंग दी थी, तो शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था खुदारा बात ना करें इनसे, अभी देखें लोगों से सबसे बात कर लें, क्योंकि इन्होंने और बिलावल भुट्टो थे वहाँ, उनकी तरफ इशारा करके कहा कि इनकी वालदा भी इन्हीं के हाथों शहीद हुई। तो ये एक बड़ी डिबेटेबल चीज़ थी विद इन पाकिस्तान। लेकिन बहरहाल अब हम देख रहे हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ये भी कह दिया कि जी सीज़ फायर ख़त्म है। उसके बाद 2 पाकिस्तानी एहलकार शहीद हुए हैं, एक FCC के सिपाही और दूसरे एक पुलिसमैन, और दोनों के दोनों पोलियो की ड्यूटी पर थे। तो अब ये बात आगे किधर जाएगी और क्या बातचीत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए और किस तरीके से आगे बढ़ें, इसमें तहरीक तालिबान जो हैं उनका अफ़गानिस्तान के साथ कितना ताल्लुक़ है। आपको मालूम है कि अफ़गानिस्तान के जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने ज़बीउल्लाह जान उन्होंने कहा कि ये हम कहते हैं तालिबान से कि पाकिस्तान की हुकूमत से बात करो, और हम उनको, उन्होंने ये भी कहा कि हम उनको सपोर्ट नहीं करते उनके वो अपने मुल्क के ख़िलाफ़ कुछ करें। तो बहरहाल इस पर बात करने के लिए नाज़रीन हमने सबसे पहले दावत दी रुस्तम शाह मोहम्मद साहब को। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब एम्बेसडर भी रह चुके हैं अफ़गानिस्तान में, उन्होंने अपना करियर शुरू किया रुस्तम शाह मोहम्मद साहब ने एज अ पॉलिटिकल एजेंट। उसके बाद KPK में भी चीफ सेक्रेटरी रहे, उसके बाद इंटीरियर सेक्रेटरी भी रहे, फिर नवाज शरीफ साहब के दौर में उन्होंने नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान के साथ जो गुफ्तगू हो रही थी उसमें इन्वॉल्व थे। और फिर एक जब नवाज शरीफ साहब ने बहुत बाद में आके मोर रिसेंटली उन्होंने एक कहा कि किसी तरीके से नेगोशिएशन की जाए TTP के साथ, तो उसमें भी रुस्तम शाह मोहम्मद साहब मौजूद थे और सफ़ीर रह चुके हैं अफ़गानिस्तान में। तो कम लोग हैं जो इतना समझते हैं इस मामले को, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि व्हाट इज़ दिस, वेयर आर वी हेडेड। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। रुस्तम शाह साहब ये बताइएगा कि ये जो ख़त्म हुई है सीज़ फायर और 2 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, आप इसको क्या देख रहे हैं? अब क्या ये ख़त्म हो गया, दिस इज़ द एंड ऑफ पाकिस्तान TTP डायलॉग? मैं नहीं ख्याल कि ये सिलसिला ख़त्म हो गया। देखिए, पहले जो 6 मुआहदे थे वो इसलिए नाकाम हुए कि तहरीक तालिबान को एक अपने अड्डे मिले हुए थे अफ़गानिस्तान के अंदर। अफ़गानिस्तान खलफशार का शिकार था, वहाँ पे खाने जंगी जारी थी, तो उनके लिए वहाँ माहौल बना हुआ था, वो वहाँ चुप रह सकते थे और पाकिस्तान पर हमले भी कर सकते थे, उनको कोई जल्दी नहीं थी। इस वक्त जो मुआहदा हुआ है उसकी कामयाबी के चांसेस इसलिए हैं कि अब उनको मालूम है कि तालिबान उनको अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने नहीं देंगे और जल्द या बदेर उनको कन्फ्रंट किया जाएगा। तो जब उन्होंने ये नविश्ता दीवार देखा तो वो बातचीत पर राजी हो गए। अब बातचीत में उनके कुछ मुतालिबात ऐसे हैं, मसलन वो कहते हैं कि जो लोग डिसअपीयर हुए हैं उनका हिसाब दिया जाए, और जो उनके मकानात देहात वगैरह मस्मार किए गए हैं उनका कुछ कंपनसेशन वगैरह दी जाए। हुकूमत वाले उनसे ये कहते हैं कि आपने जो हमले किए हैं, जिन लोगों को आपने कत्ल किया है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे गए हैं, जिन अमलाक को जो नुकसान पहुंचाया है, उसका आप हिसाब दें। तो ये दोनों तरफ से ये बातें हो रही थी, लेकिन चूंकि बीच में तालिबान थे, अफगान तालिबान, तो इसलिए उम्मीद ये की जा रही थी कि इसका कोई नतीजा निकल आएगा। लेकिन बदकिस्मती से
کچھ یا ان کے سٹانس میں یا پاکستان کی جو حکومت ہے ان کے سٹانس میں کچھ ایسی کلیئرٹی کہ کہاں کہاں تک وہ ان کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں یا کہاں تک طالبان تحریک طالبان والے حکومت کی بات مان سکتے ہیں. میرے خیال میں کوئی لاہ عمل کوئی فریم ورک نہیں تھا ڈسکشن کے لیے کہ ریڈ لائن کہاں پر ہے, کہاں تک ہم جا سکتے ہیں, کہاں تک ہم نہیں جا سکتے. یہ کوئی وہ نہیں تھا, کوئی کلیئرٹی نہیں تھی حکومت کے سٹانس میں, اس لیے بات چیت فیل ہو گئی. لیکن بات چیت فیل ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ حکومت اس کو بالکل ابنڈن کرے. یہ جو منصوبہ ہے کہ ان سے بات چیت کی جائے, میرا اپنا خیال ہے کہ بات چیت جاری رکھنی چاہیے, اس لیے کہ بات چیت میں یہی بات ہے کہ آپ پاکستان کے دستور کو تسلیم کر لیں, آپ جو آپ کے مطالبات ہیں حکومت ان کو آپ سنجیدگی سے لیں, اور جو آپ کے گروہ میں جو ایسے لوگ موجود ہیں جو جنگی جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں ان کے خلاف مقدمہ چلایا جائے گا. اگر ان کو فری چھوڑ دیا جائے تو یہ اور لوگوں کے لیے ایک وہ ہوگا, ایک مثال ہوگا, ایک مثال قائم کی جائے گی کہ آپ وارداتیں کرتے رہیں, بعد میں آپ کو معاف کیا جائے گا. اچھا رستم شاہ صاحب, آپ جو فرما رہے ہیں, معذرت کے ساتھ جو آپ فرما رہے ہیں, آپ نے یہ کہا کہ پاکستان کے سٹانس میں کلیئرٹی نہیں تھی, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی وجہ سے یہ معاہدہ یہ ٹوٹا, یا جو بھی انڈرسٹینڈنگ تھی وہ ختم ہوئی؟ دیکھیے, جو لوگ ان سے بات چیت کر رہے تھے, مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ ان میں کون کون شامل تھی, ٹیم میں کون شامل تھا کون نہیں تھا, لیکن جو اطلاعات ہم تک پہنچی ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی کلیئرٹی نہیں تھی پوزیشن میں, کہ کیونکہ تحریک طالبان سے بات چیت کرنا یہ ایک بڑا سیریس معاملہ ہے, ان پہ بہت زیادہ چارجز ہیں. انہوں نے کئی املاک کو, کئی لوگوں کو, سیکیورٹی فورسز کو نقصان پہنچایا ہے, اور یہ سینکڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کو نقصان پہنچا ہے, جو لوگ یا مر گئے ہیں یا زخمی ہو گئے ہیں یا بالکل ڈسیبل ہو گئے ہیں. تو یہ چارجز ان کے خلاف تو موجود ہیں, لہٰذا ان سے بات چیت کرنا یہ ایک بڑا سیریس معاملہ تھا. لیکن جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ دونوں طرف سے کوئی زیادہ سنجیدگی بھی نہیں تھی اور کوئی کلیئرٹی بھی نہیں تھی پوزیشن میں کہ حکومت کے جو نمائندے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں, فریم ورک ڈسکشن کا کیا ہے, ان سے کیا مطالبات کی جا رہے ہیں, ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں, اور تحریک طالبان والے کہاں کیا حکومت سے چاہتے ہیں مسنگ پرسنز کے حوالے سے, یا جو املاک وغیرہ کو نقصان پہنچا ہے. اچھا جی رستم شاہ صاحب, یہ بات آپ نے بڑی کلیئرلی بتا دی, لیکن یہ فرمائیے کہ مطلب حکومت کی طرف سے تو پہلے کہا گیا کہ اچھا بات کرنی چاہیے, پھر کہا نہیں کرنی چاہیے, پھر جو بریفنگ ملی پولیٹیشنز وغیرہ کو ان کو کہا گیا جی ابھی تو کچھ نہیں ہوا, آپ کو بتائیں گے, پارلیمان میں لائیں گے. لیکن آپ تو جس سے لگا کہ ابھی پروسیس شاید شروع ہونا ہے, لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ پروسیس شروع ہو گیا تھا اور بیچ میں کیونکہ کلیئرٹی نہیں تھی تو یہ ہوا ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے, ہو سکتا ہے کہ کچھ اور بھی باتیں ہوں, لیکن جو ہمیں اطلاعات مل رہی تھیں وہ یہی تھی کہ کوئی پوزیشن واضح نہیں ہے دونوں طرف سے, اور اسی لیے کچھ پیچیدگی پیدا ہو گئی اور بات چیت کو ٹیمپریریلی انہوں نے ابنڈن کر دیا. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ وہ ہے ٹیمپرری سسپینشن ہے, چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب طالبان کی حکومت افغانستان میں ان کو وہاں پہ رہنے نہیں دے گی. اگرچہ ان کے لیے ذرا مشکل اس لیے ہے کہ وہ سکیٹرڈ ہیں, وہ سارے ایسٹرن افغانستان میں پھیلے ہوئے ہیں, ان کوئی اڈے نہیں ہیں, کوئی کیمپ نہیں ہے, کوئی ایک جگہ ان کی کوئی فوج نہیں ہے. ٹھیک, رستم شاہ صاحب تو ٹیمپرری سسپینشن ہے, تو انہوں نے 2 پاکستانیوں کو شہید کر دیا ہے, ایک ہی تو بڑی کلیئرلی انہوں نے ذمہ داری لی ہے, تو یہ مطلب کیا ان کو سرنڈر نہیں کرنا چاہیے ان فرنٹ آف دا اسٹیٹ؟ تو ان کو کوئی بات پسند نہ آئے تو یہ شروع کر دیں پھر سے قتل و غارت, یہ بتائیے. نہیں, ان کو سرنڈر کرنا ہوگا, ان کو پاکستانی دستور کو تسلیم کرنا ہوگا, پاکستانی ریاست کی عملداری کو تسلیم کرنا ہوگا. یہ تو بنیادی بات ہے. کوئی بھی ریاست, کوئی بھی ملک کسی ایسے گروہ کو اجازت نہیں دے سکتا جو حکومت کی رٹ کو تسلیم ہی نہ کرے. وہ تو بعید از قیاس ہے. ان کو تو تسلیم کرنا ہوگا, قانون کے آگے جھکنا ہوگا, اس کے بعد ان پر جو الزامات ہیں ان کا جواب دینا ہوگا. جو لوگ جنگی جرائم کے وہ ہیں, مرتکب ہیں, ان سے نمٹنا ہوگا, ان پہ مقدمہ چلانا ہوگا. یہ باتیں تو انہوں نے تسلیم کرنی ہوں گی. لیکن میرا خیال ہے کہ
بہتر یہ ہوتا ہے میرے اپنے خیال میں کہ اس کے لیے ایک جرگہ مقرر کیا جاتا ہے جیسے کہ ٹریڈیشن ہے، اور وہ جرگہ جو ہے وہ دونوں طرف سے جو ہے پاکستانی حکومت کا جو سٹانس ہے اور پھر طالبان کا جو ان پہ جا کے وہ دونوں طرف سے وہ بات کرتے، طالبان سے بھی، تحریک طالبان والوں سے بھی بات کرتے، حکومت کے لوگوں سے بھی بات کرتے، ایک فریم ورک متعین کرتے اور اس فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے وہ کوئی فیصلہ کرتے. لیکن حکومت اپنی ریٹ کو کمزور نہیں کر سکتی اس وجہ سے کہ ان کو معاف کیا جائے. میرا خیال میں ایسے لوگ ان میں موجود ہیں جن کے خلاف مقدمہ چلنا چاہیے. ٹھیک، آپ نے پہلے بھی یہ فرمایا، تو یہ بتائیے کہ یہ جو جرگے کی آپ نے بات کی، تو اس سارے پروسیس میں پارلیمان کا کوئی رول بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ نہیں، پارلیمان کا اس میں پارلیمان کو تو آپ وقتاً فوقتاً اطلاع دیتے رہیں گے، لیکن چونکہ نیگوسیشن کی پوزیشن ایسی ہے کہ جب تک آپ کسی ڈیفینیٹیو کنکلوژن پہ نہ پہنچیں تو یہ بات وہ ظاہر نہیں کرنی چاہیے. اس لیے میرے خیال میں اس سٹیج پہ پارلیمان کو انوالو کرنا یہ صحیح نہیں ہے. یہی جو ہے وہ حکومت کے لوگ ہوں گے، ان کے لوگ ہوں گے، بیچ میں ایک جرگہ ہوگا اور جرگہ جو ہے وہ دونوں طرف کی بات سنے گا. اس کے بعد ایک جرگہ فیصلہ کرے گا. جرگے کو آپ اختیار دیں گے، وہ بھی ان کو اختیار دیں گے، آپ بھی ان کو اختیار دیں. اس کے بعد جرگہ جو فیصلہ کرے گا وہ دونوں پارٹیز کو تسلیم کرنا ہوگا. جی رستم شاہ صاحب، جب آپ اس گروپ کا حصہ تھے، ڈیلیگیشن جس میں کہ عرفان صدیقی صاحب بھی تھے، جبکہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ بات چیت شروع کریں، تو اس وقت فیل کیوں ہوا تھا؟ اس وقت فیل اس لیے ہوا تھا کہ ان کے جو تحریک طالبان والے تھے ان کے یہ خدشات تھے کہ اگرچہ سویلین حکومت تو ریکنسیلیشن کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ہمیں معلوم ہوا ہے کہ کچھ تیاری ہو رہی ہے آپریشنز کی، اور شاید حکومت کو اس کا زیادہ کچھ علم نہیں ہے. وہ یہ بات کہہ رہے تھے، اس لیے شروع سے ان کی دلچسپی بہت کم تھی. وہ گھبرا رہے تھے کہ جلد یا بدیر کوئی آپریشن شروع ہونے والا ہے جس کا شاید سیویلین ان کو شاید معلوم نہیں تھا. ٹھیک ہے رستم شاہ صاحب، یہ بتائیے کہ یہ انہوں نے جو 2 لوگ قتل کریں، شہید کی ہیں، تو اس سے تو نہیں لگتا کہ کوئی ان کے مزاج کی جو سختی ہے اور ان کے طریقے میں کوئی کمی آئی ہے؟ اگر ان کا موڈ ہوتا اور اگر یہ ڈرے ہوئے ہوتے اور ان کو لگتا کہ انہوں نے سرنڈر کرنا ہے، تو پھر اگر رکا بھی تھا معاملہ تو اس کے نتیجے میں انہوں نے لوگوں کو شہید کر دیا، تو رویہ تو ان کا وہی لگتا ہے. وہی ہے، ان کے کارندے موجود ہیں اور وہ وہی کریں گے جو ان کو حکم ملتا ہے یا جو مقامی طور پہ جو کمانڈر طے کر لیتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ آپ نے نمٹنا ہوگا اور اس چیلنج کو آپ نے کنفرنٹ کرنا ہوگا. ان کو ختم کر دینا ہوگا. اگر کوئی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ نہ ہو تو پھر حکومت کے لیے یہی راستہ ہے کہ حکومت ان کو کنفرنٹ کرے اور ان کا مقابلہ کرے اور ان کو چیلنج کر کے ان کو آہستہ آہستہ ان کو ختم کر لے. حکومت کے لیے یہی راستہ ہے. جی بالکل ٹھیک، تھینک یو جی. لاسٹ کوسچن، کتنے ہیں ان کے فائٹرز، کتنے ہیں جی، جنگجو ہیں کتنے ان کے پاس ٹوٹل؟ اب بہت کم رہ گئے ہیں نسیم، اب اتنے کم رہ گئے ہیں کہ اب میں نہیں سمجھتا کہ ان کی تعداد 200 سے یا 250 سے زیادہ ہو سکتی ہے. اچھا، یہ بات درست ہے جی، یہ بات درست ہے کہ انہوں نے بیعت کی ہوئی ہے ملا ہیبت اللہ پر جو TTP پاکستان ہے جی، یہ خبر ہم پڑھ رہے تھے. دیکھیے ولی محمد مسعود ان کا وہ ہے، ہیبت اللہ ان کے جو لیڈر ہیں ان کے زیادہ ان کا تعلق ساؤتھ وزیرستان کے مسعود ٹرائب سے تھا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایسے کیا. لیکن جو ہیبت اللہ کی بات کریں، افغان طالبان کے جو لیڈر ہیں جی ان سے انہوں نے کوئی بیعت نہیں کی، نہ میرے خیال میں وہ ایسے لوگوں سے بیعت کریں گے، کیونکہ جو افغان طالبان ہیں ان کا تحریک طالبان والوں کے ساتھ نہ کوئی ایسا تعلق ہے، نہ کوئی یہ تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان سے ان کے تعلقات خراب ہوں. چند 200 آدمیوں کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات پہ کوئی طرف وہ ایسے کبھی نہیں چاہیں گے، نہ کبھی اس کی اجازت دیں. بہت بہت شکریہ رستم شاہ محمد، آپ نے تفصیل میں بات کی. ناظرین، ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے بعد آگے کیا اقدامات ہونے چاہیے، اور ہمارے ساتھ ہوں گے لیفٹیننٹ جنرل طارق خان صاحب. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ اس وقت لیفٹیننٹ جنرل طارق خان صاحب ہیں
لیفٹیننٹ جنرل صاحب، ناظرین آئی جی ایف سی تھے، کور کمانڈر تھے 1 کور کے، اور 14 ڈویژن کو انہوں نے کمانڈ کیا تھا ساؤتھ وزیرستان میں. تو انہوں نے جو کلیئرنگ آپریشن تھا اس علاقے کا، اس میں وہ ہی واز بیسکلی لیڈنگ اٹ 2006 سے لے کے 2014 تک. بہت شکریہ جنرل صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ فرمائیے گا کہ اب ہاؤ ڈو یو سی دا سچویشن ناؤ، اگر ہم اسی پر فوکس کریں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ آگے کیا کرنا ہے، کیونکہ بڑی ڈیبیٹ ہے کہ بات ہو یا نہ ہو، لیکن کلیئرلی گورنمنٹ نے شروع تو کی تھی نیگوسیشن جس میں آپ کہہ رہے ہیں سیز فائر ختم ہو گئی ہے. اس میں اصل میں 2 رائے ہیں. ایک کہ ان سے مذاکرات کرنا چاہیے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ ان سے مذاکرات نہیں کرنا چاہیے. میں تو سوچتا ہوں ان سے مذاکرات اگر کریں بھی تو کچھ کنڈیشنالٹیز ہونی چاہیے، ایک طریقہ بنانا چاہیے. لیکن اس سے ہٹ کر جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہیے، ان کے بھی جو موٹیویشن ہے مذاکرات کرنے کے لیے، وہ تو یہ جینیون ڈیزائر ہے کہ پاکستان میں امن ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مجھے کم از کم یہ کلیئر ہے کہ اس طریقے سے امن ہوگا نہیں، لہٰذا میں اس کے خلاف ہوں. مذاکرات اس طریقے سے کرنا جس طریقے سے اناؤنس ہوا. اچھا، اور ابھی جی فرمائیے، آپ فرمائیں. اب جو سیز فائر انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ ختم ہوا، یہ تو مجھے بہت کلیئر تھا پہلے بھی، اور کافی لوگوں کو کلیئر تھا کہ یہ ایسے ہی ہوگا. تو آپ کیا کہتے ہیں، آپ یہ بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ جینوئنلی چاہتے ہیں ملک میں پیس اور اسٹیبلٹی ہو، لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف رول آف لا؟ تو پھر آپ کے ہاتھ میں اگر یہ چیز ہو کہ جی اس کو آگے لے کے چلیں، آپ کیا کریں؟ ہاؤ وڈ یو پروسیڈ آن دس؟ دیکھیں جی، بات یہ نہیں ہے کہ رول آف لا وغیرہ کی بات نہیں ہے. امن تو سب لوگ چاہتے ہیں، لیکن اس طریقے سے امن ملے گا نہیں. جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بات چیت کریں گے اور ایوری بڈی ول بی ویری ہیپی، وہ میرے خیال میں وہ غلط فہمی ہے. اس طریقے سے ہوگا نہیں. لہذا کچھ نہ کچھ ایک پلانڈ کوئی طریقہ ہو آگے جانے کا. پہلی بات یہ ہے کہ وائی از اٹ سیکرٹ. یہ چیزیں جب کرتے ہیں تو پورا پاکستان اس میں شامل تھا، تو پورے پاکستان کو پتہ ہونا چاہیے. مجھے پتہ ہے کچھ انفارمیشن سینسیٹیو ہوتی ہے تو وہاں تک چلو ایک حد ہوتی ہے، لیکن ہمیں نہ کسی سے کنسلٹ کیے، نہ کسی کو بتایا، نہ کسی سے پوچھے، بس یہ ایک نیگوسیشن شروع ہوگی. اب جو نیگوسیشنز ہیں اس کی اوقات اور جو طریقہ ہے، یہ تو ہم کو تاریخ سے پتہ چل رہا ہے کہ آج تک کبھی نیگوسیشن سکسیسفل نہیں ہوئے ان کے ساتھ. تو اب کیوں ہوں گے؟ کیا چیز ہے جو ابھی نظر آئی ہے کہ جس میں نیگوسیشن سکسیسفل ہوں گے؟ جی اچھا، یہ رستم شاہ محمد صاحب فرما رہے تھے کہ طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ایک جرگہ بنایا جائے ان دا ٹرائبل ایریاز، اور وہاں بات چیت ہو اور کوئی جرگہ ہو جو اس کو پروسیس کو لیڈ کرے تاکہ سب کا اس میں سٹیک ہو. آپ اس سے اگری کرتے ہیں؟ میں جرگے سے اگری کرتا ہوں، اور اس کی وجہ ہے. لیکن ایک دو چیزیں کلیئر ہونی چاہیے نسیم. یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا یہ ٹائمنگ صحیح ہے پاکستان کے لیے اس وقت دنیا میں، جب افغان طالبان کو بھی ریکگنائز نہیں کیا گیا، وہاں پر افغانستان میں چیزیں سٹیبل نہیں ہوئی، اور ہم مذاکرات کرنے نکل آئے؟ تو اس میں کس قسم کا میسج دے رہے ہیں ہم دنیا کو؟ کچھ تھوڑا انتظار کریں، اتنی جلدی نہیں ہے. تو پہلے تو یہ ٹائمنگ کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم مذاکرات کرتے بھی ہیں تو ایک تاریخ ہے جس کو ہم کو دیکھنا چاہیے، اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے. اس سے ہم کو بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ جی سرروگا اگریمنٹ تھا، شکائی اگریمنٹس تھے، کوئی 15-20 اگریمنٹس تھے، تو وہ تو کامیاب نہیں ہوئے. 15-20 تھے سر، ہمارا خیال تھا 6 تھے. ہاں بہت سارے اگریمنٹس ہوئے ہیں، اور اس حد تک ہم گئے ہیں کہ پورا ایک علاقہ جو ان سے ہے سوات کا اور ملاکان ڈویژن ہم نے صوفی محمد کے حوالے کر دیا، اور ان سے پوچھا ہی نہیں لوگوں سے. اور وہ جو آپ کو پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا، اس میں تو میں خود بھی شامل تھا اس کے نتیجے کے بعد جو کہ وہاں پہ لڑائی ہوئی تھی. تو اگر ان سے ہم سیکھ نہیں سکتے ان چیزوں سے، تو پھر آگے ہم کیوں ایک نئی چیز کرنا شروع ہو جاتے ہیں؟ تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ سیز فائر کا کلیئر ہونا چاہیے. سیز فائر جب انسرجنٹس کے ساتھ یا ملیٹنٹس کے ساتھ سیز فائر ہوتا ہے تو سیز فائر کا فائدہ انہی کو ہوگا، اس لیے کہ ایک تو وہ ری لوکیشن کے لیے سیز فائر چاہتے ہیں،
یا کوئی ریسورس کے لیے یا اپنے ڈیفینسو پوسچر کو یا اپنے دفاعی پوسچر کو بہتر کرنے کے لیے. اب اس وقت جب جو سیز فائر اناؤنس کیا انہوں نے کہ ختم ہو گیا، میرے انفارمیشن کے مطابق انہوں نے اپنی فیملیز کو موو کر دیا نارتھ وزیرستان کے اندر اور اب فری ہیں، اور سیز فائر انہوں نے کینسل کر دیا. تو یہ تو پتا تھا کہ ایسے ہی ہوگا. تو یہ میری رائے ہے اس کی. اچھا، نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی فیملیز کو نارتھ وزیرستان میں موو کر دیا اور سیز فائر ختم کر دیا، لیکن اگر اس طرح یہ گورنمنٹ کے ساتھ شروع رکھیں، اپنی جنگجو والا ایک رویہ رکھیں گے تو نارتھ وزیرستان میں سیکیور تو نہیں ہوں گے. تو یہ سمجھ نہیں آئی جو آپ کہہ رہے تھے. ہاں، اس لیے کہ نارتھ وزیرستان میں ابھی پاکستان کی حکومت اور فوج جو ان کی فیملی کے پیچھے تو نہیں جائے گی، لیکن یہ خود تو ابھی افغانستان میں رہ نہیں سکتے. سی آئی اے، را اور این ڈی ایس کی فنڈنگ اور ریسورس ختم ہو گئی ہے. ادھر وہاں پر ان کے پاس کوئی تقریباً 25,000 یا 30,000 ان کے فیملی ممبرس تھے، وہ ابھی شفٹ کر کے ادھر ادھر کہیں پھیل گئے ہیں. اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا نارتھ وزیرستان میں صرف آئے ہیں، باجوڑ میں بھی گئے ہوں گے اور باقی جگہوں میں بھی گئے ہوں گے، لیکن اب یہ فری ہیں. تو سیز فائر انہوں نے ختم کر دیا. ابھی ان کی اسٹرینتھ نیگوسیٹنگ اسٹرینتھ چینج ہو گئی ہے. لہٰذا یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ پبلک اناؤنسمنٹ کریں، جو کنڈیشنز ہیں نیگوسیشن کے وہ کنڈیشنز کو پہلے قائم کریں. وہ پہلا کنڈیشن تو یہ ہے کہ یہ پبلکلی اناؤنس کریں کہ ہمارے آئین کے ساتھ ان کا بالکل جوڑ ہے اور یہ ملنا چاہتے ہیں، اسی کے مطابق کام کریں گے. اور دوسرا جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں اس کے بارے جو ان سے ہے کچھ نہ کچھ تو یہ اپنی وہاں پر کوئی معافی مانگیں، کوئی اپولوجائز کریں لوگوں کو. تیسری بات میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ وہاں پر جرگے بیٹھیں، لوہے جرگا بیٹھیں، 7 ایجنسیز کے جرگے بیٹھیں اور یہ لوگ جرگے کے سامنے جائیں. یہ گورنمنٹ کو یہ ذمہ داری نہیں لینی چاہیے کہ ان کو معاف کریں، چھوڑ دیں یا ان کو سزا دیں. یہ جرگا کرے اور گورنمنٹ اس میں فیسیلیٹیٹ کر لے. سب سے آسان طریقے جرگا کرے اور گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے. ناظرین، بریک لیتے بعد گفتگو جاری رکھتے ہیں. بڑی اہم بات کر رہے ہیں جنرل طارق کہ کس طریقے سے آگے بڑھا جائے، کیونکہ معاملہ ٹی ٹی پی کا وہیں کھڑا ہے اور اس کو سالو کرنا بڑا لازمی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اہم معاملہ ٹی ٹی پی کے ساتھ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ آگے کیسے بڑھنا ہے. پاکستان کا بہت خون بہایا گیا ہے ان گروپوں کے ہاتھوں اور پاکستان کی حکومت یہ سمجھتی ہے اور حکومتیں سمجھتی رہی ہیں. نواز شریف صاحب کی حکومت کا بھی خیال تھا کہ کسی طرح بات چیت کر کے اس معاملے کو ختم کیا جائے، ہمارے اپنے شہرین کو اپنی فولڈ میں لایا جائے، لیکن اس کا طریقہ کار ہونا ہوگا. جنرل طارق خان ابھی آپ کو بتا رہے تھے کہ ان کا کیا خیال ہے کہ کس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے. جنرل صاحب، اب یہ بتائیے گا کہ جہاں ہم اس وقت کھڑے ہیں تو اور ایک مرتبہ سیز فائر ہوا اور اس کے بعد انہوں نے 2 لوگوں کو شہید بھی کیا، اور اب جو ہے اب سٹیپ لینے کے لیے آپ کا خیال ہے پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ جرگا جو ہے وہ سیٹ اپ کیا جائے؟ دیکھیں جی، پاکستان کی حکومت کی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ مذاکرات کرے. ٹھیک. ایک تو ان کا علاقہ بہت تنگ ہو گیا اور دوسرا ان کو جہاں سے پیسے مل رہے تھے، ہتھیار مل رہے تھے اور ریسورسز مل رہے تھے، وہ آپ نے کہا یعنی کہ ختم ہو سی گیا. اے، این ڈی ایس اور را، وہ ختم ہو گئے. ٹھیک. تو وہ تھوڑا مشکل میں ہے. تو ہم اپنی بس دفاعی جو ان سے پوزیشن لے کر اور ان کا انتظار کریں کہ جی آپ نے جو کچھ کرنا ہے آپ پہلے اعلان کریں. اور اس میں جرگا تو بعد کی بات ہے نا. پہلے تو یہ بتائیں کہ جی ہاں ٹھیک ہے، ہم اس آئین کے مطابق رہنا چاہتے ہیں، تو پھر آگے بات چیت ہو سکتی ہے. تو پھر اگر یہ آئین کو جی سر، تو پھر ضرورت کیا ہے؟ مطلب پھر واٹ واز دا نیڈ، واٹ واز دا ہری؟ یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ضرورت نہیں تھی نا. ہماری کوئی ضرورت نہیں تھی جس میں کوئی ہمارے اوپر پریشر ہے یا ہم آ رہے ہیں یا ہمارے اوپر کوئی اس قسم کا کوئی خوف ہے. کس لیے ہم کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ افغان گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت کریں. میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں، یہ افغان گورنمنٹ جس دن یورپین یونین اور یونائٹڈ اسٹیٹ کے ساتھ ان کا جو حالات سیدھے ہو جائیں گے تو سب سے پہلے جو ان سے نا دے ول سارٹ پاکستان آؤٹ. اتنا کوئی آسان نہیں ہمارے کو. اس طرح ریلیشن شپ نہیں ہے کہ ہماری بہت کوئی یاری دوستی ہے ان کے ساتھ.
میرا خیال ہے سارٹ آؤٹ نہ بھی کریں تو اسٹیٹ تو ہے نا, دے آر این انڈیپینڈنٹ ڈفرینٹ اسٹیٹ, وہ اپنے انٹرسٹ کو پروموٹ کریں گے, ہم تو اپنا انٹرسٹ پروموٹ کریں گے. تو آپ کا خیال ہے کہ طالبان حکومت جو افغانستان کی ہے اس نے کہا بات چیت کریں ان کے ساتھ؟ وہ تو فیسیلیٹیٹر بنے ہوئے نا اس کے اندر, اور یہ ایک ویکنس ہے ہمارے لیے. پاکستان کی حکومت کو کبھی بھی ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات اس وقت نہیں کرنا چاہیے جب تھرڈ پارٹی اس میں انوالوڈ ہے. اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں خود اناؤنس کریں پبلکلی کہ آئین کے وہ مطابق رہیں گے, ہتھیار اپنے لے ڈاؤن سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں, اور انہوں نے یہ غلط کام کیے ہیں, اور اس کے بعد جو ان سے ہے وہ صرف یہ ڈسکشن ہو سکتی ہے ٹرمز آف سرنڈر, اور تو کچھ ڈسکشن نہیں ہو سکتی, اور پھر یہ جرگا کے سامنے جائیں. اگر یہ پہلے یہ پری کنڈیشنز ہیں اور اس سے پہلے یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر بات چیت کس چیز پر کر رہے ہیں؟ اگر وہ آئین کی نہیں مانتے, ویپنز کو اگر وہ نہیں اپنے وہ سرنڈر کرتے, تو پھر کس چیز پر ہم بات چیت کر رہے ہیں؟ تو کس پر کر رہے تھے جنرل صاحب بات چیت؟ مجھے تو نہیں پتا, اس لیے کہ صرف ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا نا, حکومت نے اناؤنس نہیں کیا, نہ پبلک کی ہے. اٹ از ناٹ ٹرانسپیرنٹ. یہاں پر یہ لوگ ہیں, انہوں نے تو بہت کلیئرلی بتا دیا ان کی ڈیمانڈز کیا تھے. ان کی ڈیمانڈ یہ تھے کہ ایک تیسرے ملک کے اندر جا کر مذاکرات ہوں گے. انہوں نے کہا جی یہ فاٹا کو ریورٹ کریں واپس اوریجنل اس میں, شاید اس سے ہٹ گئے بھی لیکن وہ تھا, اور تیسرا کہ فوج کو نکالیں فاٹا کے علاقے سے. یہ ان کے ڈیمانڈز تھے. یہ کوئی یہ اس قسم کے ڈیمانڈز تو نہیں ہے جو کہ سرنڈر دکھا رہے ہیں یا کوئی اس طرح کی ویکنس دکھا رہے ہیں. تو اگر اصل میں اس طرح کے ڈیمانڈز تھے جن صاحب کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ تیسرے ملک میں, کہ ایز ایف یہ تو اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے افغانستان کے کوئی طالبان بول رہے ہیں کہ جی چلیں دوحہ چلیں, اور دوسرا یہ کہ اگر سرنڈر نہیں کر رہے تو پھر تو یہ سوال اٹھانا ہوگا کہ پاکستان کو کیا لگتا ہے کہ ان کے لیے کوئی یہ سافٹ انڈر بیلی ہے, ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جی ایک انسیکیورٹی کی بڑی سورس ہے یہ, کہ جس وجہ سے کتنے لوگ ہیں جی, یہ کتنے ہوں گے یہ ابھی اس وقت میکسیمم 5,000 to 6,000 لوگ ہیں, اور انہوں نے اپنے آپ کو ری لیبل بھی کر دیا. اپنے آپ کو داعش بھی کہتے ہیں, کبھی یہ خراسان گروپ, یہ IS گروپ بھی کہتے ہیں. تو یہ وہی لوگ ہیں. ٹھیک ہے, میرا خیال میں پاکستان کو افغان طالبان کو بتانا چاہیے کہ ان کو نکالیں اپنے علاقے سے, اور ہم کو ان کو کہنا چاہیے کہ جی اگر آپ نے ٹرمز آف سرنڈر ڈسکس کرنے اور یہ آئین کو آپ مانتے ہیں, ہتھیار آپ نیچے لے ڈاؤن کر کے سرنڈر کرتے ہیں, تو ٹھیک ہے, آپ آئیں مذاکرات کرتے ہیں, جرگے کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں. جین صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ 5,000 فائٹرز ہیں ان کے, 5 سے 6,000. تو رستم شاہ مومن صاحب کہہ رہے تھے 200 سے زیادہ نہیں ہے. نہیں, یہ ہیں اتنے, اس لیے کہ یہ جب شروع میں جب طاہر یلدشاف کے ساتھ جب ملے تھے تو اس وقت ان کے فائٹرز بہت زیادہ ہو گئے تھے. چیچنز, ازبیکس, تاجک سارے ملا شلا کر یہ کوئی 50,000 تھے اس وقت. اور یہ آہستہ آہستہ کام ہوتے رہے, ان کو خوب مارا بھی, ان کو ہر ایک جگہ سے نکالا گیا, بس صرف نارتھ وزیرستان چھوڑ دیا تھا, اور یہ لوگ چلے گئے کنڑ ویلی کے اندر, اور وہاں پر ان کو سیف کیمپس دیے تھے یہ افغانستان نے. ادھر فیملیز وغیرہ ان کی شفٹ ہو گئی, اور اسی لیے تو ان کی فیملیز کی تعداد کوئی 25,000 30,000 ہے. اچھا, اور یہ جن صاحب حقانی گروپ, یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں افغانستان میں جو حقانی گروپ ہے اس کے تھرو ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے, اس میں کوئی حقیقت ہے کہ حقانی گروپ کے ساتھ ان کی خاص تعلقات ہیں؟ دیکھیں, افغان طالبان اور ٹی ٹی پی میں بہت فرق ہے. اور افغان طالبان جو سے تھے یہ ایک یہاں کے مدرسے میں تھے, شروع جہاں سے ہوا تھا طالب علم میں, اور ان کو اس زمانے میں 1990 میں کہیں اور 91 میں جب سوویت یونین باہر نکل گیا, اور وہاں پر ایک افراتفری کا ایک ماحول تھا, اور لوگ ایک دوسرے کو مار رہے تھے, اور وار لارڈزم شروع تھا. تو اس وقت لوگوں نے ان کو وہاں پر ہائر کیا تھا کہ ٹرکوں کی حفاظت کریں, تاکہ ٹرکوں کے اوپر جو مال وغیرہ جا رہے ہیں اس کے اوپر لوگ زیادہ وہاں پر کوشش کرتے تھے ریڈز کریں اور وہ اس طرح کی چیزیں. لہٰذا وہاں پر یہ ٹرکوں کے ساتھ چلتے رہے, اور آہستہ آہستہ ان کا کنٹرول بڑھتا گیا, اور انہوں نے وہاں پر حکومت بنا دی جیسے آپ کو معلوم ہے. اس کی وجہ سے وہ ایک ایکسٹریم قسم کی وہابی تھنکنگ لے آئے, اور اس تھنکنگ کی وجہ سے وہاں پر باقی بھی جو اسامہ بن لادن گروپ ہے اور القاعدہ گروپ ہے وہ بھی وہاں پر بحال ہو گئے.
اور لہٰذا 9/11 ہوا، 9/11 کے بعد جو ان سے امریکہ آ گیا، یہ ہٹ گئے، اور اس کے بعد پھر یہ بیٹھے رہے انتظار میں، لیکن 40% افغانستان ان کے ہاتھ میں رہا، رورل ایریا، ٹھیک. اور کرتے کراتے ان کے پاس ڈرگ ٹریڈ کا پیسہ وغیرہ کرتے، یہ ریسورسز تھے ان کے پاس، امریکہ چلا گیا، یہ واپس آ گئے پاور میں. یہ ہے ہمارے جو ٹی ٹی پی والے لوگ ہیں، یہ کوئی طالب علم تو نہیں ہے، یہ تو ہر ایجنسی کے اندر کچھ کرمنل گینگز تھے، کچھ ینگسٹرز تھے، کچھ لوگ تھے، جیسے وہاں پر فقیر محمد بجوڑ میں وہ تو گن مین تھا، خان آف خار کا، بیت اللہ مسعود پی ٹی انسٹرکٹر تھا، ٹھیک ہے نا، یہ اس قسم کے لوگ، یہ فضل اللہ جو ان سا تھا، یہ کیبل آپریٹر تھا. یہ لوگ کوئی طالبان نہیں تھے، انہوں نے ویسے ہی اپنا نام بنا لیا 2002 کے اندر. یہ اس سے پہلے یہ اس طرح کے ملیٹنٹ گروپس تھے 9/11 سے پہلے، لیکن یہ پھر 2002 میں یہ ٹی ٹی پی قسم کی بن گئی، ہر ایک ایجنسی میں اس کا اپنا چیپٹر تھا. اور یہ جو ان سا تھا، ان کا جو ان سا مقصد، بیسک مقصد یہ تھا کہ لوگوں سے پہلے لیڈرشپ کو انہوں نے ختم کر دیا، مشران کو، ان کو ختم کرنے کے بعد وہاں پر انہوں نے اپنی ایک حکومت لگا دی ہر ایجنسی میں، لوگوں سے انہوں نے زبردستی کورس کر کے پیسہ شیسہ لیا، اور جتنا وہ اسپیس کو بڑھاتے تھے اتنا ہی ان کو پیسہ زیادہ ملتا تھا. یہ ان کا بنیادی مقصد تھا. لیکن یہ تو آن گراؤنڈ مقصد تھا، جو یہ کہتے تھے وہ یہ تھا کہ جی پاکستان میں شریعہ لانا ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو اس میں جب طاہر یلدوشپ آ گیا اور القاعدہ کے ساتھ یہ مل گئے، تو ان کا جو مقصد وہ ڈیفائن ہوا تھا، اسٹیٹڈ، وہ تھا پاکستان آرمی اور اسٹیٹ آف پاکستان. وہ ٹارگٹ تھے ان کے، وہ ٹارگٹ تھے. اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ فورنرز جتنے تھے ان کے ساتھ ہم نے یہ جہاد کرنا ہے افغانستان میں. لہٰذا یہ بھی لوگ نہیں سمجھ رہے کہ انہوں نے وہاں پر جہاد کرنے کی وجہ سے ہم کو دھکیل دیا نا اس جنگ کے اندر. یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں، انہوں نے یہ شروع کیا تھا نا تماشا. آپ کو ان کو کلیئر کرنا ہی تھا، اس وجہ سے وہاں گئے. تو یہ جیل صاحب بیسکلی آپ کی پوزیشن ہے کہ جب تک یہ سرنڈر نہیں کرتے، جب تک یہ معافی نہیں مانگتے، تو پاکستان کی ریاست کو ان کے ساتھ اور حکومت کو بات چیت نہیں کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ جن صاحب ہم کرنے کا اس بڑے اہم ٹاپک پہ. ناظرین آج ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.